बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन इकराम अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं प्रोग्राम रमज़ानुल मुबारक की ख़ुसूसी ट्रांसमिशन शान माह रमज़ान। मैं हूँ आपका मेज़बान हाफिज़ मोहम्मद ज़हीर अहमद। नाज़रीन इकराम, आज रमज़ानुल मुबारक का 23वां रोज़ा है और हम अल्लाह ताला का शुक्र अदा करते हैं कि जिसने हमें ये तौफ़ीक बख्शी कि हमने उसकी दी हुई तौफीक से, सेहत से, तंदुरुस्ती से आज हमने 23वां रोज़ा रखा। और अल्लाह ताला का करोड़ा एहसान है कि जिसने हमें हमारी ज़िंदगी में एक बार और ये माह रमज़ान मुबारक का 23वीं जो अफ्तारी और सहर ये हमारे नसीब में फरमाई। नाज़रीन इकराम, अल्लाह ताला बेशुमार, अल्लाह ताला की बेशुमार नेमतें हैं। उन नेमतों में से ये भी एक नेमत है कि अल्लाह ताला ने सेहत और तंदुरुस्ती, और मैं ये समझता हूँ कि ये बड़ी अहम नेमत है, ये छोटी नेमत नहीं है। जिनके पास ये सेहत और तंदुरुस्ती की नेमत नहीं है, अगर उनसे पूछा जाए तो वो कहेंगे कि दुनिया की सारी चीज़ें एक साइड पर हैं और जो नेमत है वो एक साइड पर है। और अल्लाह ताला ने हमें ये सेहत दी कि हमने आज रोज़ा रखा है और अल्लाह ताला का शुक्र अदा भी करते हैं कि ये देखो कोई दिन यानी कि ऐसा नहीं है कि जिस दिन कोई इंसान दुनिया से ना गया हो, लेकिन ये अल्लाह ताला की करम नवाजी है कि हमें ये एक और रोज़ा रखने की तौफीक अता फरमाई। क्योंकि इंसान रोज़ा रखता है अपनी भलाई के लिए, अपनी आखिरत संवारने के लिए, और हमें रोज़ा रखना भी चाहिए। नाज़रीन किराम, हमारा जो प्रोग्राम है वो इस्लाही प्रोग्राम है। आज का जो हमारा मौजू है वो नमाज पर हमने गुफ्तगू करनी है। नमाज के बारे, नमाज के ज़रूरी जो मसाइल हैं उस पर हमने गुफ्तगू करनी है। क्योंकि हम इबादत तो करते हैं, हम रोज़े भी रखते हैं, जैसे कि हमने पहले रोज़े के बारे में भी हमने गुफ्तगू अपने नाज़रीन को सुनाई है। हम नमाज भी पढ़ते हैं, लेकिन हमें नमाज पढ़नी किस तरह चाहिए, नमाज के बारे में हमें यानी कि नमाज से पहले क्या करना पड़ेगा जिसके लिए हम नमाज में अहल होंगे, और नमाज के दौरान हमें किन किन चीज़ों का ख्याल रखना पड़ेगा, कौन कौन सी ऐसी चीज़ें हैं जो काम हो जाएं तो उनसे हमारी जो नमाज है वो टूट जाएगी। नाज़रीन, हमारा जो मकसद जो है आप तक गुफ्तगू पहुँचाने का यही है। हमारे चैनल की जो कोशिश है वो भी यही है कि हमारे नाज़रीन जो हमारे सुनने वाले हैं उनको दीन की आगाही मिल जाए, उनको दीन के मसाइल का पता चल जाए। हम इबादत तो करते हैं, नमाज़ें पढ़ते भी हैं, पाबंदी के साथ पढ़ते हैं, लेकिन ज़रूरी मसाइल की नामालूम यानी कि नावाकफी की वजह से हम बहुत सी जो चीज़ें हैं वो तर्क कर देते हैं, बहुत से जो लवाज़मात हैं वो हम तर्क कर देते हैं। और मसाइल का जो हमारा बताने का मकसद यही है कि ख़ास तौर पर हम सबको अल्लाह ताला तौफीक दे के हम पंजगाना नमाज बाजमात अदा करें। लेकिन ख़ास तौर पर जो दोस्त, जो मेरे मुसलमान मोमन भाई नमाज के पाबंद हैं, अल्लाह ताला उनको पाबंद रखे, तो वो ये ज़रूरी प्रोग्राम देखें। और उनको ये चाहिए कि वो ये प्रोग्राम देखकर उनको चीज़ें सारी जो है ना वो समझनी भी चाहिए और उन पर अमल भी करना चाहिए, ताकि वो अमल होगा तो आपकी नमाज जो है वो काबिल कबूल भी होगी। ये नहीं है कि हम मस्जिद में चले गए, हमने भी अल्लाह अकबर कर दी, जो है ना सजदा भी किया, रुकू भी किया, तशहद भी पढ़ा, सब कुछ किया, लेकिन ये नहीं हमने देखा कि क्या हमने जो नमाज से पहले है या नमाज के दौरान है वो चीज़ें क्या वो हमने शराइत जो है, फ़राइज़ जो है वो हमने पूरे किए हैं। आज इस अहम मौजू पर गुफ्तगू करने के लिए हमारे साथ जो शख्सियत मौजूद है वो भी बड़ा सफ़र करके आए हैं, वो राजा जंग से तशरीफ़ लाए हैं और रोज़े के साथ वो आप तक जो है ना ये नमाज के ज़रूरी मसाइल पहुँचाने के लिए वो आपके पास पहुँचे हैं और हमारे स्टूडियो में वो तशरीफ़ लाए हैं। मेरी मुराद मोहम्मद आसिफ उमर मुर्तज़ाई साहब, बहुत शुक्रिया आपका, आप हमारे प्रोग्राम में तशरीफ़ लाए और आपने बड़ा सफ़र किया है माशाल्लाह, रोज़े के साथ आपने सफ़र किया है। अल्लाह ताला आपके इस सफ़र को अपनी बारगाह आलिया में कबूल और मंजूर फरमाए। तो लामा साहब, हमारी जो आज का जो गुफ्तगू है, जो टॉपिक है वो नमाज के ज़रूरी मसाइल हैं। तो नमाज के ज़रूरी मसाइल तो सारी बात है, नमाज के दौरान भी हैं, नमाज के बाद भी हैं, नमाज के जो है ना रकत रह जाए, ये सारी चीज़ें हमने डिस्कस करनी है। सबसे पहला जो मेरा सवाल है वो यही है कि नमाज से पहले
ہمیں کن کن چیزوں کی ضرورت ہے. جیسے کہ نماز، اگر ہم نے نماز پڑھنی ہے، نماز پڑھنے کا ارادہ کرتے ہیں، یہ تو نہیں ہے کہ ہم دنیا کے کام کر رہے ہیں، ہم جو ہے نا صفائی کر رہے ہیں جیسے بھی ہیں، لیکن ہم جا کے نماز پڑھ رہے ہیں ہماری نماز ہو جائے گی، ایسا تو ہوتا نہیں ہے. لیکن میرا یہ سوال ہے کہ آپ ہمارے ناظرین کو بتائیں کہ نماز سے پہلے ہمیں کن کن چیزوں کا خیال رکھنا چاہیے اور کون کون سی چیزیں پوری ہوں گی تو ہم نماز کے لیے اہل ہوں گے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. سب سے پہلے تو میں آواز سٹی 49 کا بہت شکر گزار ہوں کہ آپ کے چینل کے توسل سے نماز کے ضروری مسائل لوگوں تک پہنچیں گے. کہ آپ نے بڑا پیارا جملہ بولا جو مجھے بڑا اچھا لگا کہ ہم عبادت تو کرتے ہیں لیکن ہمیں پتہ ہی نہیں ہے مسائل کا جن کی وجہ سے ہماری نمازیں ضائع ہو رہی ہوتی ہیں. آپ نے سوال کیا کہ نماز پڑھنے کے لیے ہمیں کس طرح تیاری کرنی چاہیے. سب سے پہلے تو دیکھو بندے کو ایز اے مسلمان پتہ ہونا چاہیے کہ ہمیں پتہ ہونا چاہیے کہ نماز کے ہمارے کیا مسائل ہیں، نماز پڑھنے کا طریقہ آنا چاہیے، نماز کے شرائط، نماز کے واجبات، نماز کے فرائض، سب کچھ یاد ہونا چاہیے. لیکن ہم سستی کرتے ہیں، غفلت میں ڈوب جاتے ہیں، تو لہٰذا ہمیں اس دین کی راہ پہ بھی آنا چاہیے. آپ نے سوال کیا کہ نماز کے لیے ہمیں کیا تیاری کرنی چاہیے. سب سے پہلے تو بندے کا جسم پاک ہونا چاہیے، اس کے بعد کپڑے پاک ہونے چاہیے اور اس کا وضو ہونا چاہیے. جہاں پہ وہ نماز پڑھ رہا ہے وہ جگہ پاک ہونی چاہیے. یہ چند ایک اگر تفصیل سے وہ اتنا ٹائم نہیں ہے تو یہ چند شرائط ہیں جو ہمارے لیے نماز کی تیاری کے لیے ضروری ہے، نماز پڑھنے کے لیے ضروری ہے. جی ناظرین، بالکل علامہ صاحب نے جس طرح فرمایا ہے کہ جگہ کا پاک ہونا ضروری ہے، جسم کا پاک ہونا ضروری ہے، کپڑوں کا پاک ہونا ضروری ہے. یہ نہیں ہے کہ ہمارے کپڑے اگر ناپاک ہیں تو ہم نماز پڑھ لیں گے، ایسا نہیں ہوتا. اس کے بعد جو ہے نماز کے وقت کا ہونا ضروری ہے. نماز کے وقت کا ہونا ضروری ہے. مسلمان وہ تو ایک شرائط ذہنی بات ہے، مسلمان ہے تو وہ نماز پڑھے گا. یہ نماز پڑھنے سے پہلے کی شرائط ہیں. یہ نہیں ہے کہ ہم نماز کا وقت ظہر کا ہے ہم عصر کی نماز پڑھ لیں گے، عصر کا وقت ہے تو ہم مغرب نہیں. نماز کا وقت کا ہونا بھی یہ بھی شرائط میں جو ہے نا شامل ہے. قبلہ کی طرف منہ بھی شامل ہے، یعنی کہ قبلہ کی طرف منہ کرنا یہ بھی شرائط میں شامل ہے. کیونکہ اگر یہ ان شرائط میں سے اگر ایک چیز بھی رہ جائے گی، ہمارا جسم پاک نہیں ہوگا ہماری نماز نہیں ہوگی، ہمارا وضو نہیں ہوگا نماز نہیں ہوگی، کپڑے پاک نہیں ہوں گے نماز نہیں ہوگی. یہ چیزیں بہت ہی اہم ہیں کیونکہ میں یہ سمجھتا ہوں کہ اگر نماز پڑھنی ہے تو سب سے پہلے یہ جو 5-6 کام ہے، جسم کا پاک ہونا، کپڑوں کا پاک ہونا، وضو کرنا، نماز کے وقت کا ہونا، قبلہ کی طرف منہ کرنا، یہ چیزیں جو ہیں یہ بہت ضروری ہیں. یہ ہمارے ذہن میں ہونی چاہیے تاکہ ان کو جو ہے نا. دوسرا میرا علامہ صاحب آپ سے سوال ہے کہ آج کل جو ہے نا اکثر جو لوگ ہیں وہ بہانہ بنا لیتے ہیں، ایسے عذر بنا لیتے ہیں، چلو جی میرے کپڑے ناپاک ہیں یا مجھے اپنا پیشاب کے قطرے آتے ہیں جس کی وجہ سے میں ناپاکی میں ہوتا ہوں اس لیے میں نماز نہیں پڑھتا. لیکن یہ بیماری تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے، یہ تو نہیں ہم کرتے. لیکن اس کے یعنی کہ جو ہے ان بیماری میں، ان حالات میں اللہ تعالیٰ نے کیا حکم فرمایا، حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ہمیں کیا بتایا ہے کہ نماز کو اگر یہ بیماری ہے، یہ پریشانی ہے تو یعنی کہ کس طرح نماز ادا کرنی چاہیے، اس کے کیا مسائل ہے، وہ آپ ہمارے ناظرین کو بتائیں. کہ آپ نے بڑا اچھا سوال کیا کہ اگر کسی بندے کو قطرے آتے ہیں یا کوئی اور بیماری ہے تو وہ شریعت کی نظر میں معذور ہے. تو وہ اس عذر کی وجہ سے لوگ اکثر ایسے بہانے بنا لیتے ہیں کہ مجھے پیشاب کے قطرے آتے ہیں، ان کو نماز کی دعوت دیتے ہیں تو وہ کہتے ہیں کہ مجھے نا قاری صاحب قطرے آتے ہیں تو لہٰذا میں نماز نہیں پڑھ سکتا. ناپاک بندہ تو مسجد میں نہیں جا سکتا. لیکن ان کے لیے فقہاء کرام نے قرآن و حدیث سے جو ہمیں درس ملتا ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت سے جو ہمیں سبق ملتا ہے وہ یہ ہے کہ ہمیں شریعت نے وہ ہمیں رخصت دی ہے کہ اگر کسی بندے کو پیشاب کے قطرے آتے ہوں یا خون نکل رہا ہے جسم سے یا کوئی اور مسئلہ ہے جو مسلسل جاری ہے یا ریح کہہ لیں کہ اس کی خارج ہوتی رہتی ہے تو وہ شریعت کی نظر میں معذور ہے. وہ اس کا نماز پڑھنے کا طریقہ یہ ہے کہ وہ اگر کسی بندے کو قطرے آ رہے ہیں تو ہر نماز کے لیے وہ کپڑے بدل کر، یا کپڑے نہیں بدل سکتا تو جہاں جہاں
اس کا گمان ہے کہ یہاں پیشاب کے قطرے گرے ہیں تو وہ اس جگہ کو دھو لے اور ہر نماز کے لیے وہ علیحدہ وضو کرے گا. جو عام بندہ ہوتا ہے کہ جس کو یہ عذر لاحق نہیں ہے کہ جس کو پیشاب کے قطرے نہیں آ رہے, وہ ایک وضو سے 5 نمازیں بھی پڑھ سکتا ہے, قرآن پاک کی تلاوت بھی کر سکتا ہے, سب کچھ کر سکتا ہے. لیکن جو معذور بندہ ہے جس کو پیشاب کے قطرے آ رہے ہیں تو وہ ہر ایک نماز کے لیے علیحدہ وضو کرے گا, اور پھر جب اس اگلی نماز کا ٹائم شروع ہو جائے گا تو پھر نیا وضو کرے گا. اسی وضو کے ساتھ وہ اپنی دوسری نماز کو نہیں پڑھ سکتا. جی بالکل, علامہ صاحب نے جس طرح آپ فرما رہے ہیں کہ بالکل اسی طرح ہی ہے کہ نماز جو ہے وہ فرض ہے, نماز کی معافی نہیں ہے یہ کسی بھی عذر میں. حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ اگر کوئی شخص نماز کہے کہ مجھے کسی بھی حالت میں, جس طرح روزہ سفر کی حالت میں معاف ہے, بہت سی ساری چیزیں ہیں, لیکن نماز ایک ایسی چیز ہے کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ اگر انسان نماز کھڑا ہو کے نہیں پڑھ سکتا تو بیٹھ کے پڑھے, اگر بیٹھ کے نہیں پڑھ سکتا تو وہ لیٹ کے پڑھے, اگر لیٹ کے بھی نہیں پڑھ سکتا تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ وہ ہاتھوں کے اشارے سے پڑھ لے, اگر ہاتھوں کے اشارے سے بھی نہیں پڑھ سکتا تو حضور نے فرمایا کہ وہ آنکھوں کے اشارے سے پڑھ لے, اگر آنکھوں کے اشاروں سے بھی نہیں پڑھ سکتا تو وہ دل میں پڑھ لے, دل میں یعنی کہ اس کا جو ہے نا پتا ہو کہ میں اب رکوع کر رہا ہوں, اب سجود کر رہا ہوں. نماز اس حالت میں بھی معاف نہیں ہے. تو ایک چیز اور ہے, میں علامہ صاحب سے وہ بھی سوال کروں گا کہ آج کا جو ہمارا معاشرہ ہے جس میں ہم نماز پڑھنے جاتے ہیں, اکثر دیکھتے ہیں لڑکے بھی ہیں انہوں نے جو ہے نا ٹیرس جو ہے نا وہ پینٹ شرٹ پہنی ہوتی ہے, جس سے جو ہے نا جسم جو ہے نا واضح ہو رہا ہوتا ہے. خاص طور پہ ہمارے گھروں میں جو عورتیں ہیں ان کا بھی یہی حال ہے کہ ہمارا جو فیشن ہے وہ اس طرح کا بن چکا ہے, لیکن ہم نماز پڑھتے ہیں, نماز کے ہم پابند ہیں, لیکن کیا وہ اس طرح کے کپڑے پہن کے, باریک کپڑے ہوں, ٹیچ کپڑے ہوں, کیا اس طرح اس سے نماز ہو جاتی ہے؟ نماز تو ہم ظاہری بات ہے روزہ رکھا ہے, ہم نماز پڑھ رہے ہیں, نماز کے بڑے پابند ہیں, لیکن ہم نے یہ چیزوں کا بھی خیال ہمیں کرنا چاہیے کہ ہم نے کیا کپڑے شریعت کے مطابق پہنے ہوئے ہیں, اور لڑکوں کو کس طرح کے کپڑے پہننے چاہیے, مردوں کو اور عورتوں کو کس طرح کے پہننے چاہیے, یہ مختصر وقت میں وضاحت کرنا ہے. کہ ہم نماز پڑھتے ہیں, پابندی کے ساتھ نماز پڑھتے ہیں, لیکن کسی وجہ سے ہماری نماز نہیں ہو رہی تھی. بڑے اچھا آپ نے جملہ بولا کہ ہم نماز پڑھ رہے ہیں باریک کپڑے پہن کر یا پینٹ پہن کر یا کوئی اور اس طرح ہماری مائیں بہنیں گھروں میں جس طرح نیٹ کے دوپٹے ہوتے ہیں یا باریک دوپٹہ پہن کر نماز پڑھتی ہیں. تو آیا کہ ایسی نماز ہو جاتی ہے کہ باریک کپڑے پہن کر فقہاء کرام نے لکھا ہے کہ جس سے جسم کی سفیدی یا جس طرح کا بھی جسم ہے اس کی جھلک نظر آ رہی ہو تو ایسے کپڑوں سے اس کی نماز نہیں ہوتی. اور ہم یہ اکثر غلطی کرتے ہیں کہ ہم ایک مہنگا سوٹ خرید کے اتنے پیسے لگا کے اور باریک لے لیتے ہیں کہ ان میں گرمی نہیں لگے گی, اور انہی کپڑوں سے اگر ہم نماز پڑھتے ہیں تو ہماری نماز نہیں ہوتی. اور اسی طرح ہماری مائیں بہنیں, یہ دیکھو ایک دلی دکھ ہوتا ہے کہ وہ انہوں نے وضو بھی کیا, سب کچھ کیا, مصلی بھی بچھایا, نماز بھی پڑھ رہی ہیں, ٹائم بھی دے رہی ہیں, لیکن پھر بھی ان کی نماز نہیں ہو رہی. ہم نماز پڑھ رہے ہیں پھر بھی ہماری نماز نہیں. اس کی وجہ کیا ہے؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ ہم شریعت سے دور ہیں, کم علمی ہے ہمارے درمیان, اور ہم علماء کی صحبت میں نہیں بیٹھتے, اور ہم مسائل نہیں سیکھتے کہ دوسرے چیزیں ہم سیکھ لیتے ہیں, لیکن یہ والی چیزیں ہم سیکھنے کے لیے کہتے ہیں کہ میں کل آؤں گا یا کل سیکھوں گا. اسی طرح لوگ کرتے ہیں کہ وہ ہماری مائیں بہنیں جو باریک دوپٹہ پہن کر نماز پڑھتی ہیں تو ان کی نماز اس طرح نہیں ہوتی کہ جس دوپٹے سے بال نظر آ رہے ہوں اس سے ان کی نماز نہیں ہوتی. اسی طرح پینٹ پہن کر کہ اس کے بالکل اعضاء نظر آ رہے ہیں تو ایسے کپڑوں سے بھی اس کو نماز نہیں پڑھنی چاہیے. اور ایک مسلمان ہے, اللہ تعالیٰ کی عبادت کر رہا ہے, ایک ایم اس کو اگر دعوت دیتا ہے تو بڑا اچھے سوٹ بوٹ پہن کر, اچھے کپڑے پہن کر جاتا ہے, تو وہ اس نماز کے لیے بھی اچھے کپڑے پہن کر, پینٹ نہیں بلکہ کھلے کپڑے پہن کر اور شلوار قمیض پہن کے نماز پڑھنے کے لیے جانا چاہیے. ناظرین, ہماری ابھی علامہ صاحب سے ضروری مسائل پر گفتگو جاری رہے گی. ابھی وقت ہوگا ایک چھوٹے سے بریک کے بعد دوبارہ پھر آپ کی خدمت میں حاضر ہوتے ہیں. زکی برادرز کی فخریہ پیشکش, بزنس کلاس ڈائیو ایکسپریس, قصور سے اسلام آباد راولپنڈی, پرسکون ماحول, آرام دہ سروس, تیز ترین اور محفوظ ترین سروس, کشادہ سیٹ, ہر سیٹ کے سامنے ٹی وی ڈی کی سہولت, دوران سفر وائی فائی انٹرنیٹ کی سہولت. اپنی پسند کی تلاوت قرآن, نعت شریف سنیے, اپنی پسند کا ڈرامہ یا مووی دیکھیں, اور لطف سفر زکی ڈیوو بس سروس کے ساتھ.
आज ही अपनी एडवांस सीट बुक करवाएं। फौरी बुकिंग के लिए राब्ता करें 0300946590। सकी ब्रदर्स डेवो बस सर्विस, शहबाज खान रोड, कश्मीर चौक, कसूर। 0300 9465 990। नाज़रीन, ब्रेक के बाद दोबारा फिर आपकी खिदमत में हाजिर है। जैसे कि आप समाअत फरमा रहे हैं कि हमारी जो है ना नमाज के ज़रूरी मसाइल पर गुफ्तगू जारी है। जिस तरह लामा साहब ने ब्रेक से पहले फरमाया है कि नमाज जो है वो हकीकत बात है कि औरत, ख़ास तौर पे औरत के लिए मैं ये गुजारिश करूँगा आपको, मेरी माओ बहनों के लिए, कि नमाज जब आप पढ़ने लगे हैं ना तो आपका जो एक बाल है ना वो भी नज़र नहीं आना चाहिए।